अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज बलोचिस्तान में कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हुए हैं कुछ दिनों में। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जाम कमाल ख़ान साहब कहाँ जा रहे हैं, आजी लश्करी रहसानी साहब से आया सादिक साहब ने मुलाकात की है, और कुछ लोगों ने ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। तो कुछ दिन के गैरहाज़िरी के बाद आज फिर मैं आपसे कुछ इन मौज़ूआत पे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं कि ये जो काफ़ी दिनों से हम कहते आ रहे थे, अगर मेरा जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं मेरे व्यूवर्स, उनको मालूम होगा कि गुज़िश्ता महीने डेढ़ महीने से मैं कह रहा हूँ, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, बल्कि पाकिस्तान आए ही नहीं थे, उस टाइम मैंने एक कहा था, एक पेशन गोई की थी, कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, कुछ तजज़ियाती बुनियाद पर, कि बाप का एक ग्रुप वो जो ज़हनी तौर पर ये समझती है कि जी बाप ने आगे नहीं चलना, या अब तक उन पर कोई ऐसे दस्त शफ़क़त बाप के हवाले से नहीं पैरा गया है, तो वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करेंगे। और वो ज्वाइनिंग ऐसी होगी कि मरियम नवाज़ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब वो कोयटा आएंगे, तो फिर ये शमूलियतें होंगी। लेकिन कल ही के दिन आया सादिक साहब 2 दिन के दौरे पे आए कोयटा, और आया सादिक साहब की मतलब ज़ेर साया वो लोग जो शमूलियत करना चाह रहे थे उनकी शमूलियत हो गई। और शहबाज शरीफ भी कोयटा नहीं आए, मियाँ साहब की साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा भी वो कोयटा नहीं आई। तो आया सादिक साहब अभी दायरे की मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडरशिप की उनके फहरिस्त में आते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आया सादिक और शहबाज शरीफ उनकी जो है पार्टी के अंदर ज़िम्मेदारियों के हवाले से अगर देखा जाए, तो शहबाज शरीफ का ज़ाहिर के पलड़ा बारी है, मरियम नवाज़ का उनसे बारी है, और ज़ाहिर कि शहबाज शरीफ तो वैसे भी सुप्रीम लीडर हैं उनका। दरअसल आया सादिक साहब के आने का और यहाँ पे शमूलियत होने का जो दरपर्दा अगर बताया जाए, उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में बाप के लोगों को अपने साथ समोने में संजीदा नहीं है। मुस्लिम लीग ये समझती है कि हर दौर में यही लोग थे जिन्होंने सर्कल की तरह वो घूमते रहते हैं, जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है तो वहीं उसी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। चूँकि अब मुस्लिम लीग नून के बारे में पेशंगोइयाँ हो रही हैं कि आने वाला वक़्त शायद मुस्लिम लीग नून की हो, तो इस वजह से ये लोग बाप वगैरह छोड़ के वापस आ रहे हैं। यही वजह है कि एक ज़हनी तौर पर तकरीबन मेरे ख़्याल में कि शहबाज शरीफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब की, वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल यकसू हैं कि बलूचिस्तान में कोई आए जाए वो हमारे लोग नहीं हैं सिवाय एक दो लोगों के। इसी तरह पीपल पार्टी की भी यही सूरत हाल है। लेकिन चूंकि आज मुस्लिम लीग नून की बात कर रही है हो रही है, तो वो ज़हनी तौर पर जब क्लियर हो चुके हैं, तो उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि मरियम नवाज़ साहिबा आ जाएँ, कोई बड़ा पब्लिक गैदरिंग हो और जलसे हों, फिर ये इन लोगों को वो क्या कहते हैं लाओ लश्कर जब आएगा तो उसको बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनको जो है पार्टी में ज्वाइन करवाना है, और दुनिया को दिखाना है, मीडिया होगा, सवाल जवाब होंगे, तज्ज़िये होंगे, जी बलूचिस्तान में इतने लोगों ने शमूलियत की। दरअसल नवाज शरीफ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के सामने आपके बलूचिस्तान की लीडरशिप ने ये बात रखी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जी, आप शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ साहिबा को आनी चाहिए, तो उधर उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा में से कोई नहीं आएगा, 2 बंदे मुमकिन तौर पर आ सकते हैं, साद रफ़ीक साहब या आया सादिक साहब। तो आखिरकार आया सादिक साहब जो है वो बलूचिस्तान आए। सिंपल सादा सा एक तकरीब हुई और वहाँ पे इन्होंने शमूलियत की। ये एक एहसास दिलाना था उन लोगों को जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। माजरत क्या करना है जी, उनका ज़ाहिर कि सियासी रिकॉर्ड ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई मतलब अभी मैं
لفظ جو استعمال کروں تو وہ کوئی ہلکا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے آنا ہے بس آ جاؤ، کیا ہے مطلب ایک خیرات چل رہی ہو نا، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہو، بارات آ چکی ہو، کھانا لگ چکا ہو یا ابھی کھانے کی تیاری ہو رہی ہو، چند لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ہم پہلے بارات میں تھے پھر بیچ میں بچڑ گئے ہیں تو آ گئے، کس نے منع کرنا ہے، آ جائیں جی بیٹھیں، اور پھر آپ کی قسمت کہ آپ کو ٹائم پہ کھانا ملے یا نہ ملے۔ وہ دراصل ایک میسج کنوے کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، نون لیگ کی لیڈر کی شفٹ کی طرف سے، کہ بلوچستان میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنا کوئی نہیں ہے، سارے پرائے ہیں۔ اس تمام بیچ میں آیا صادق صاحب جب آیا تو جنہوں نے شمولیت اختیار کی باپ والوں نے، وہ آپ دیکھیں، اور دوسری طرف آجی لشکری صاحب کو دیکھ لیں۔ آیا صادق صاحب خود چل کے آجی لشکری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو دعوت دیا جاتا ہے، اور دعوت کے اندر کی کہانی آج نہیں پھر صحیح وہ بھی بیان کر لیتے ہیں۔ ایک طرف ایک پولیٹیکل بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، اور ایک پارٹی کی لیڈرشپ کوئٹہ اسلام آباد سے کوئٹہ آتی ہے، وہاں پہ وہ ان کے گھر چلا جاتا ہے، باعزت پروقار طریقے سے جو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارا پارٹی جوائن کر لیں۔ ایک یہ سبق ہے۔ دوسرا، ٹھیک ہے جی ہم آگے آنا ہے، آ جاؤ، جس نے ٹکٹ کٹانی ہے وہ کٹا لو، ایک یہ۔ ابھی یہ بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے ان سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے، ایک وزردار طریقے سے کسی پارٹی میں رہنا ہے یا بس گھومتے رہنا ہے، یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ہے۔ اختلاف ہو سکتے ہیں، حاجی لشکری صاحب سے ہو سکتے ہیں، اختلافات ان لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے جو کبھی باپ کبھی نون کبھی کاف میں گھومتے رہتے ہیں، وہ ہے، لیکن ایز اے ویور، ایز اے قاری، ایز اے بلوچستان کے ایک عام فرد کے، ان کو ظاہر ہے کہ ایک بات یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی یا وہ سمجھ آ گئی کہ جی کس کو لانے میں نون لیگ خواہش مند ہے، دل سے خواہش مند ہے کہ وہ آ جائے، کس کے بارے میں نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی احساسات ہیں، اگر کوئی آتا ہے تو آنے دے، سب کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مرضی ہے نا ان لوگوں کی جو گھومتے رہتے ہیں۔ ایک گئے تو ہیں جن لوگوں نے ابھی تک شمولیت کی ہے مسلم لیگ نون میں، ان کی ظاہر ہے کہ خواہش یہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے کچھ ہمارے اپنے ووٹ ہوں گے، کہیں سے کوئی سپورٹ ملے گی، کہیں پہ کوئی چابی لگے گی، کوئی پہیہ لگے گا، تو ہم اپنے حلقے میں سیٹ جیت کے بلوچستان کے اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی شمولیت ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کو جتوانے میں آپ کے لیے پہیہ لگوا سکتی ہے، آپ کو سیریس لے گا؟ وہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے عظیم کرنا ہے۔ آج کے جو جو شمولیتیں ہوئی ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے، وہ اور آنے والی حکومت یا آنے والے الیکشن میں کامیاب ہو کے آنے کا، اس کو اگر اس سے آپ جوڑیں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی اتنی سنجیدگی نہیں ہے آپ کو پارلیمنٹ میں لانے کی۔ آپ اپنے دم پہ آئے سو گڈ، نہیں آئے بس ٹھیک ہے، پارٹی کا حصہ ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبر بن کے جو ہے بننے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ دی جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی تجزیہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اسلام آباد سے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پہنچا ہوں۔ اسلام آباد کی فضائیوں میں بلوچستان کے ان لوگوں کی نون لیگ میں شامل ہونے یا پیپل پارٹی میں تھوڑا پھر بھی آپ کہتے ہیں تھوڑی سی سنجیدگی ہے، وہ اس لیے ہے کہ پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے بلوچستان میں حکومت بنانی ہے، نون لیگ کی خواہش ہی نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، خواہش ہی نہیں ہے۔ اگر نون لیگ کو کچھ گنے چنے لوگ جو آتے جاتے، ان کے علاوہ کچھ ہیوی ویٹ
لوگ ملتے، کچھ اصولی سیاستدان ملتے، تو شاید مسلم لیگ نون سنجیدگی سے غور کرتی بلوچستان میں حکومت بنانے کی۔ رہی بات جام صاحب کی، دیکھیں جام صاحب نے کیوں شمولیت اختیار نہیں کی۔ جام صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے، ایک مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، 2 ملاقاتیں پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے۔ جام صاحب، میں نے 2 دن پہلے اسلام آباد سے میں نے ویلوگ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جام صاحب جو ہے وہ ذہنی طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ بعد میں جام صاحب نے اسلام آباد میں ہی میڈیا سے تقریباً وہی بات کہی جو ایک دن پہلے جو میں نے اینالائز کیا تھا۔ ابھی جام صاحب اس لیے انہوں نے ادھر شمولیت اختیار نہیں کی کہ یہ جو تقریب تھی یہ تھوڑا سا سیدھا سادہ تھا، ٹھیک ہے، سیدھی سادی سی۔ جام صاحب اس طرح نہیں آنا چاہ رہے تھے شاید۔ اور دوسری بات اسلام آباد سے پتہ چلی، پتہ نہیں ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ اس پہ میں مطلب یوں سمجھیں کہ اب اس موقع پہ میں کھڑا نہیں ہوں اس معلومات پہ۔ انہوں نے کہا کہ جام صاحب نے پیپل پارٹی سے ملاقات کی ہے اور مسلم لیگ نون، دونوں ملاقاتوں میں، دونوں لیڈرشپ کی ملاقاتوں میں جام صاحب نے ایز اے وزیر اعلیٰ آنے والا، ایز اے امیدوار، وزیر اعلیٰ کے امیدوار کوئی آپ یقین دہانی مانگی تھی دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ سے۔ بقول شخص سے ابھی یہ میں کلیئر نہیں کر سکتا، اس پہ میں اس انفارمیشن پہ مبین انفارمیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس پہ یہ کہ میں مطلب ڈٹا ہوا ہوں نہیں کہ نہیں لازمی یہ انفارمیشن کنفرم ہے، لیکن 2 4 5 لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی، تینوں چاروں نے ایک ہی بات دہرائی، تو اس لیے میں آپ کو وہ کوٹ کر رہا ہوں، انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کا نام لیے بغیر، کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے دونوں نے جام صاحب کو یہ ایز اے وزیر اعلیٰ کی امیدوار یقین دہانی نہیں کرائی ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ جام صاحب اب بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، تو اس وجہ سے جام صاحب رکے ہوئے ہیں۔ باقی دیکھیں جام صاحب کے کچھ ٹیم کے لوگ جو ہے وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں بغیر مشاورت کے، شاید کچھ لوگ ابھی چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ مطلب مجھے اسلام آباد میں ایک بات کہی تھی، ہمارے ایک سردار صاحب ہیں، پچھلے باپ کے دور میں بڑے کرتا دھرتا سردار صاحب رہے ہیں اور منسٹر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے ایک سینئر لیڈرشپ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے نہیں بولا، انہوں نے اپنے موبائل سے انہی کے اسٹیٹمنٹ، باپ کے دور کے اسٹیٹمنٹ، جب نیا وہ ثناء اللہ زہری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور اس کے بعد باپ کی حکومت بنی تھی 18 میں، دونوں ادوار کے اسٹیٹمنٹ ان کے پاس سیو تھے۔ انہوں نے کہا جی جس سردار کی آپ بات کریں یہ اس کے اسٹیٹمنٹ ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کہا، یہ آپ بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھولے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے، آ جائیں، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ تو یہ ہے، ادروائز دیکھتے ہیں، پھر کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے ہمیں حاجی لشکری رحسانی صاحب سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی بات ہے، انہوں نے کہا ایک اصولی سیاستدان ہے وہ، ان کے خیال میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک دوستی وغیرہ جو بھی ہوئی تھی۔ تو یہ اب آنے والا بلوچستان کی گورنمنٹ واقعی مسلم لیگ نون کی ہونی ہے، یہ کہنا قابل ذوق ہوگا۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اس کے بعد کراچی میں جلسہ کیا، اور کراچی والے جلسے میں گو کہ پیپل پارٹی نے کھل کے بات نہیں کی، لیکن دبے الفاظوں میں پیپل پارٹی نے اس کا برا منایا ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ابھی بلوچستان میں کچھ چیزیں ہم بھول رہے ہیں، ماضی قریب کی چیزیں ہم بھول رہے ہیں۔ نواب اسلم خان رحسانی نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی تھی 2 4 5 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ان کے ساتھ اور لوگ تھے، ظفر زہری تھا، دستگیر بادینی، امان اللہ نوتیزی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اور اگر جمعیت علماء اسلام کو ایسے کوئی جیک لگ گیا بلوچستان میں کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی سیاست کی، جیک لگ گیا تو یہ جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو، کچھ اور ہو۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مجھے ایک چیز اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے، وہاں پہ کوئی دن رہتے ہوئے، ایک چیز مجھے تھوڑا مطلب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ بلوچستان کا آنے والا سیاسی حکمرانی کی جو دوڑ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، وہ فضا ابھی تک گرد آلود ہے، وہ ابھی تک جب بارش ہوگی گرد بیٹھے گی تب کچھ آپ کو صاف نظر آئے گا۔ جمعیت کی بات چل رہی ہے، نیشنل پارٹی کی بات چل رہی ہے، مسلم لیگ نون کی بات بھی چل رہی ہے، 3 جماعتوں کے بارے میں مطلب پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، پیشن گوئی اطلاعات کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی تک اسلام آباد کی فضائیوں سے کوئی ایسا بلوچستان کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ یا ایسا کوئی پالیسی واضح نہیں ہے فی الحال۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے 10 دن میں 15 دن میں تھوڑی سی چیزیں اور واضح ہو جائیں، لیکن اب تک واضح نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جو سیاسی جو ہے وہ ساہوکار آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ بڑے بڑے جو گھرانے ہیں نا وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، بشمول جام کمال خان صاحب، وہ بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو کہیں سے کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہی اندازہ مجھے اسلام آباد میں ہوا کہ کوئی گرین سگنل ہے ہی نہیں، کسی کے بارے میں نہیں ہے، اور جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ، بس ہم آپ کے ساتھ ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ کے ہو، وہ خواہ پیپل پارٹی کے ہو، جس کسی کی ابھی کیا بات کروں میں، ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ تمام صورتحال ہے، ابھی تک معاملات واضح نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید 1-2 دن میں ابھی جن سے بات ہوئی ہے ظاہر کہ ان کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے ہمیں، بہت سارے سیاستدان ہیں ان کے اندر کی خبریں ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے جو سورس ہوتے ہیں نا وہ جب تک آپ کو اجازت نہ دیں آپ بہت سی چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ آج کے ویلاگ میں 1-2 بات میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کہہ پاؤں گا، جب ان کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ فرض کریں ہمارے سینئر کچھ سیاستدان اسلام آباد بیٹھے ہیں اور کافی سارے لوگ، ان سے بہت چیزیں شیئر ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم آپ کو آف دی ریکارڈ بتا رہے ہیں، فی الحال آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ 1-2 دن کے اندر جب ہوگی تو پھر شاید وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن ایک مختصر سی بات یہی ہے کہ بلوچستان کے بارے میں پالیسی ابھی تک واضح نہیں ہے، وہ شاید 10-15 دن تک پھر چیزیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرے کھلنے شروع ہو جائیں، پھر بھی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے، پھر چیزیں پھر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔